अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां रज़ाक मसरन अवां जे पंहिंजे प्रोग्राम कैनेडा टाइम साण गॾु करे हींअर असां जंहिं जॻह ते मौजूदु आहियूं उहा जॻह आहे पाकिस्तान हाई कमीशन। पाकिस्तान ऐं कैनेडा जे विच में जेके ख़ासि तौर ते तालुकात आहिनि उहे कीअं था हलनि, हितां जी कम्यूनिटी कीअं थी ॾिसे, आलमी लेवल ते जॾहिं तव्हां वेही करे तजियो कयो था त ही उहे इन्वेस्टर हूंदा आहिनि जेके तव्हांखे पूरी दुनिया जे हवाले सां ॿुधाईंदा आहिनि। हिकु दफ़ो ॿीहर असां सां गॾु जेको आहे पाकिस्तान हाई कमिश्नर मोहम्मद सलीम साहब मौजूदु आहिनि। अचो त हुन सां ॻाल्हि ॿोल कयूं। सर, थैंक यू सो मच वंस अगेन सिंध टीवी को टाइम देने के लिए। सबसे पहले फॉलोअप की चीज़ें बताइएगा। सेकेंडली, क्या अपडेट हो रही है यहाँ पे, और पाकिस्तान और कनाडा का जो है आगे कैसे मुस्तकबिल आप देख रहे हैं, उसको अगर आप पहले बताएं तो। थैंक यू वेरी मच रज़ाक साहब फॉर हैविंग मी अगेन। पाकिस्तान का कोई भी मीडिया चैनल हो, उनके लिए ये एक्सेस बड़ी ज़रूरी है कि पाकिस्तान के सफारत खाने जो बैरून मुल्क मुख्तलिफ़ ममालिक में बैठे हैं, उनकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, वो पाकिस्तान को कैसे वहाँ प्रमोट कर रहे हैं और पाकिस्तान के इंटरेस्ट को वहाँ पे कैसे प्रमोट कर रहे हैं। ये बेसिक काम होता है एम्बेसी और एम्बेसडर का। तो अभी जो लेटेस्ट आपने अपडेट मांगा है वो ये है कि 1 से 4 मार्च तक इस महीने के शुरू में टोरंटो में दोबारा ये माइंड एंड मिनरल एग्जीबिशन हुआ था, और ये दुनिया में सबसे पुराना एग्जीबिशन है माइंड्स एंड मिनरल्स का। 1932 से ये हो रहा है, और इसमें 7,000 के करीब कंपनियां मुख्तलिफ़ ममालिक से, तमाम कनाडा की और नॉर्थ अमेरिका की आती हैं। अच्छी बात यह है कि पिछले साल की निस्बत इस दफ़ा पाकिस्तान से ज़्यादा वैरायटी थी कंपनियों की। हमारे पाकिस्तान में आपने सुना होगा OGDCL, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, उनका एक सुई नदरन है, एक सुई सदरन चैप्टर, 2 चैप्टर्स हैं बड़े पाकिस्तान में, उनका डेलीगेशन था। इसी तरह पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड कंपनी है, उनका डेलीगेशन था। एक पाकिस्तान में बहुत बड़ी माइनिंग एंड मिनरल की कंपनी है मारी माइंस, उनका डेलीगेशन था। पंजाब गवर्नमेंट का एक बोर्ड ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट है, उनका डेलीगेशन था। इसके अलावा जो बलूचिस्तान में कंपनी काम कर रही है, कैनेडियन कंपनी बेरिक गोल्ड, कॉपर एंड गोल्ड, तो ऑलरेडी उनका 2022 से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के साथ एग्रीमेंट है। उसमें जो जब ये माइन ऑपरेशनल होगी 2028 तक इंशाल्लाह, तो उसमें 50% कंपनी का शेयर है, 25% गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का शेयर है, 25% फेडरल गवर्नमेंट का शेयर है इस्लामाबाद। तो उस पर एक्टिव काम हो रहा है, ऑन साइट काम हो रहा है। ऑपरेशनल होने में 2 साल हैं। तो दिस वाज वेरी गुड इवेंट एंड गुड पार्टिसिपेशन फ्रॉम पाकिस्तान। और इनका कैनेडियन हाई कमीशन का जो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ऑफिस है इस्लामाबाद में, उनका भी ऑफिशियल यहाँ पे नुमाइंदे आए हुए थे, और इन्होंने और हमने मिल के मुख्तलिफ़ कैनेडियन कंपनियों के साथ भी और बाकी मुल्कों के भी वहाँ पे जितने स्टॉल थे, एग्जिबिटर्स थे, उनके साथ ये एग्जीबिशन का ये फ़ायदा होता है कि एक मैच मेकिंग का, B2B मीटिंग्स का एक प्लेटफॉर्म मिलता है, जहाँ पे तमाम दुनिया से लोग एक छत के नीचे एक जगह पे 2 दिन के लिए था। लेकिन चूँकि ये माइंड एंड मिनरल्स काफ़ी लंबा और कैपिटल इंटेंसिव काम है, तो ये 4 दिन का एग्जीबिशन होता है हर साल 1 से 4 मार्च। तो एक तो अपडेट ये है कि वो जितने भी पार्टिसिपेंट पाकिस्तान से आए थे वो बड़े खुश थे। मैं खुद टोरंटो में था 1 से 3 तक उनको असिस्ट करने के लिए। दूसरी बात, एक हमारा बायलैटरल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन का एग्रीमेंट होना है। उसके लिए वो डेलीगेशन इंशाल्लाह अगले महीना 1.5 के अंदर उनकी दूसरी मीटिंग होगी। जब वो एग्रीमेंट पाकिस्तान कनाडा बायलैटरल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एग्रीमेंट जब फाइनल होगा, तो उससे फिर मज़ीद कैनेडियन कंपनियों को पाकिस्तान में बिज़नेस और इन्वेस्टमेंट में मज़ीद एक सहूलत कारी है। और ये एक अम्ब्रेला एग्रीमेंट है जिससे दोनों फेडरल गवर्नमेंट्स एक तरह से बिज़नेस कम्युनिटी को तसल्ली होती है कि भाई यहाँ इस कंट्री में आप जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरी बात जो अभी आ रही अपडेट वो यह है कि एक पाकिस्तान की जो मेजर एक्सपोर्ट्स हैं उनमें टेक्सटाइल के अलावा फूड प्रोडक्ट्स हैं जो कनाडा आ रही हैं। और उसका एक यहाँ पे पीडेक की तरह माइन एंड मिनरल की तरह का एग्जीबिशन होता है, सियाल फूड। वो 1 साल मॉन्ट्रियल शहर में होता है, क्वेबेक प्रोविंस में, 1 साल टोरंटो में।
تو اس مہینے کے آخر میں 29 اپریل سے 1 مئی تک وہ مونٹریال میں، اور 6 بڑی کمپنیاں پاکستان سے اس میں حصہ لیں گی. ہمارے 6 اسٹال ہوں گے. وہ 3 دن کا ایگزیبیشن ہے. مونٹریال یہاں سے 2 گھنٹے کے فاصلے پہ مونٹریال پورٹ سٹی ہے، اور جتنی پاکستان سے ٹریڈ ہوتی ہے اٹلانٹک والے رستے سے تو وہ ساری شپمنٹس مونٹریال پورٹ پہ آتی ہیں. تو اس پہ بھی ہم تیاری کر رہے ہیں کہ ان کی میٹنگز ہو جائیں وتھ کینیڈین امپورٹرز. دیٹ از 2. اس کے علاوہ ہم منسٹریل ڈیلیگیشن پہ کام کر رہے ہیں. یہاں سے جائیں اور یہاں سے ٹریڈ مشن اس کو کہتے ہیں، ہم ٹریڈ ڈیلیگیشن کہتے ہیں، اور یہاں سے بھی پاکستان ٹریڈ ڈیلیگیشن جانا بنتا ہے. ہماری لاسٹ جو کنورسیشن ہوئی تھی اس کے بیچ میں ان کے 2 ڈیلیگیشن گئے تھے. ایک ان کا آئل سیڈس لینٹلز پلسز کا ڈیلیگیشن گیا تھا کراچی، اور ایک اور ان کا ڈیلیگیشن گیا تھا پولیٹیکل سائٹ سے گلوبل افیئرز کینیڈا، جو ان کی وزارت خارجہ ہے. ان کے اسسٹنٹ ڈپٹی منسٹر پاکستان گئے تھے 5، 6، 7، 8 فروری. یہ اپڈیٹ ہے. یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. اصل بات یہ ہے کہ جو پاکستانی امیگرینٹ ہے یہاں پہ ان کی 2 بڑی کلاسز ہیں. ایک ہیں پروفیشنل جو امیگریشن لے کے آئے ہوئے ہیں، اور اس میں زیادہ تر لوگ انجینئرز ہیں، سافٹ ویئر انجینئرز ہیں یا انجینئرنگ کی تمام فیلڈ سے وابستہ ہیں، میڈیکل ڈاکٹرز ہیں، وکلاء حضرات ہیں، اکیڈیمکس ہیں جو یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں. اس کے علاوہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں، بینکرز ہیں، اور انویسٹرز ہیں جنہوں نے یہاں آ کے مختلف فیلڈس میں انویسٹ کیا ہوا ہے. اور دوسرا جو گروپ ہے وہ اسٹوڈنٹس کا ہے. اور اسٹوڈنٹس چونکہ اپنی یونیورسٹیوں میں مصروف ہوتے ہیں اور ان کے بڑا ٹینس اور انٹینس قسم کا اکیڈیمک جب تک ڈگری نہیں لیتے ڈگری تک وہ مصروف ہوتے ہیں. اور پروفیشنل بھی اپنے پروفیشنل لائن میں مصروف ہوتے ہیں. ہمارے پاس سچ جو فری لانس بزنس کمیونٹی ریلیٹیولی کم ہے کمپیئر ٹو ادر کمیونٹیز فرام ویریس کنٹریز ان ایشیا. اور جو ہیں وہ ان کے ریسٹورانٹس بزنس ہے، ان کا گاڑیوں کا بزنس ہے. یہ 2 بڑے بزنس ہیں جو پاکستانی بزنس کمیونٹی کینیڈا میں کر رہی. تو کمیونٹی ڈائسپورا کا یہ فائدہ ہے کہ ان کو کینیڈین مارکیٹ کا بھی بخوبی علم ہے، اور وہ پاکستان میں چاہے وہ کے پی سے ہیں، پنجاب سے ہیں، سندھ سے ہیں، بلوچستان کسی بھی صوبے سے، تو ان کو پاکستان کی ایکسپورٹ پوٹینشیل، پاکستان کا امپورٹ پوٹینشیل، دونوں مارکیٹوں کا ان کو بزنس بیسک بزنس انفارمیشن ہے. اور وہ بہت بڑا پازیٹیو رول پلے کر سکتے ہیں ان پروموٹنگ کینیڈا پاکستان کینیڈا بزنس اکنامک ٹریڈ ٹائز. ہمارے پاس جو بھی آتے ہیں کونسلیٹ میں مونٹریال میں یا ٹورنٹو کونسلیٹ میں یا ونکوور کونسلیٹ میں یا ہائی کمیشن میں یہاں اوٹوا میں، تو ہم ان کو گائیڈ بھی کرتے ہیں، ہم ان کو انفارمیشن بھی شیئر کرتے ہیں کہ پاکستان سے کیا میجر پروڈکٹس کیا ہیں جو یہاں ایکسپورٹ ہو رہی ہیں، کینیڈا سے کیا چیزیں جا رہی ہیں. اور جو لوگ بزنس میں ہیں، جس طرح کچھ لوگ کارپیٹ بزنس میں ہیں، اب یہ لیدر کا ہے، کارپیٹ کا ہے، بالکل، تو اسپورٹس گڈس کا ہے. ابھی یہاں پہ فیفا ورلڈ کپ ہو رہا ہے، اس کے لیے ہم نے اسپیشلی پاکستان سیالکوٹ سے اسپورٹس مین جو پروڈکٹس ہیں اسپورٹس ڈیلیگیشن منگوا کے ٹورنٹو میں ہم نے 3 دن ایگزیبیشن کیا. پھر ہم نے ان کو مونٹریال بھی بھیجا. اب یہاں پہ ونٹر اسپورٹس بہت پاپولر ہے. وہ جو اسپورٹس کی ڈیلیگیشن آئے تھے، ہم نے ان کو کہا کہ آپ اپنی پروڈکٹ لائن کو ایکسپینڈ کریں. صرف فٹ بال بنانے کے علاوہ آپ یہاں پہ جو ونٹر اسپورٹس گیئر ہے، ونٹر اسپورٹس اسٹکس ہیں یا واٹ ایور اکوپمنٹ یوز، تو اس کی بہت بڑی مارکیٹ ہے کینیڈا. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ جتنی کمیونٹی ہے، زیادہ تر لوگ جس طرح میں نے بتایا کہ پروفیشنلز ہیں یا اسٹوڈنٹس ہیں. تو اگر کمیونٹی میں بزنس کمیونٹی کے جتنے بھی ایونٹس ہوتے ہیں، ہم میں سے کونسلیٹ یا جو بھی نزدیک ترین مشن ہے، تو وی نیسیسریلی اٹینڈ اور وی ڈو دا انفارمیشن شیئرنگ. دوسری بڑی ایک اہم چیز جو ہے وہ اس ٹائم پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستانی ڈائسپورا
آپ کے جب سے آپ یہاں پہ ہیں، آپ کو کیا ایک آئیڈیا ہے پاکستانی ڈائسپورا اس کو کیا کرنا چاہیے کہ تاکہ جو ہے نا ہمارے ملک کا جو خاص طور پہ یہ بزنس کی جو چیزیں ہیں مزید فروغ ہوں اور ملک اور قوم کا نام جو ہے اچھے طریقے سے مزید روشن ہو؟ وہ بزنس میں پرٹیکولرلی ٹریڈنگ میں کم ہے، اوکے، ٹھیک ہے. اب ٹریڈنگ میں میجر ایشو یہ ہے کہ آپ کے پاس کافی سارا کیپٹل ہونا چاہیے اگر آپ نے امپورٹ کرنا ہے یا آپ نے ایکسپورٹ کرنا ہے. اور ہمارے لوگ جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ زیادہ تر لوگ پروفیشنلز ہیں جو 90s میں آئے، کچھ سینئر لوگ 70s میں آئے، اور 2000 کے بعد جو لوگ آئے ہیں وہ زیادہ تر پروفیشنلز ہیں. یس. اور وہ پروفیشنلز کے جو سیکنڈ جنریشن ہے ان کے بچے وہ بھی پروفیشنل، وہ کوئی لا ڈگری کر رہا ہے، کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن رہا ہے، کوئی آئی ٹی انجینئر بن رہا ہے، میڈیکل فیلڈ میں جا رہا ہے. تو بزنس کمیونٹی کا سائز ریلیٹیولی کم ہے. اور اس میں کینیڈین بزنسز ہیں کچھ لوگ جو کہ بہت پہلے سے پاکستان سے کارپیٹ لاتے ہیں یا پاکستان سے باسمتی رائس لاتے ہیں. یہاں پہ ان کا یہ جو دالیں، آئل سیڈز، لینٹلز، پلسز کا ڈیلیگیشن گیا تھا. ان کا کینولا کونسل آف کینیڈا، ان کا آئل سیڈز کونسل آف کینیڈا، ان کا ڈیلیگیشن ابھی 3 مہینے پہلے کراچی میں تھا جب ان کی شپمنٹ گئی. بڑی اچھی خبر یہ ہے کہ 2025 جو ختم ہوا ہے 31 دسمبر کو، اس میں ہمارے ایکسپورٹ ہے تقریباً 560 ملین کینیڈا فرام پاکستان، اور ان کی ایکسپورٹ ہے تقریباً 320 ملین. تو یہ ملا کے 880 ملین بنتا ہے، تقریباً 1 بلین کے لگ بھگ ہے. اور اس میں سروسز ٹریڈ شامل نہیں ہے جس میں ٹریول، انشورنس، آئی ٹی ایکسپورٹس، ان کا والیوم ہے تقریباً 250 ملین دونوں طرف سے. تو یہ ملا کے ٹریڈ اینڈ سروسز ملا کے ہماری جو ٹریڈ ہے وہ تقریباً ایوریج 11% بڑی ہے کمپیئر ٹو 2024 سے. تو ابھی ہم انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ 2026 بھی 2025 کی طرح اس میں انکریز ہوگا، کمی نہیں ہوگی. بیٹھے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سچویشن اس ٹائم کیا ہے؟ پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے؟ اور کیا پاکستان امریکہ کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ ایک اپنا، یا ایران کے ساتھ خاص طور پہ، کیونکہ ایران جو ہے وہ بہت بڑا ایک پاکستان کا نزدیکی ملک بھی ہے، ایک مسلم ملک بھی ہے، اس سے ہٹ کر ایک بہت اچھے تعلقات بھی رہے ہیں پاکستان کے. آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک ثالثی کا کردار جو ہے وہ وہاں پلے کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے. یہ آپ کا بہت اہم سوال ہے اس وقت، چونکہ پاکستان کے امیجیٹ نیبرہڈ میں ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے. انفارچونیٹلی تقریباً 1 مہینہ ہونے والا ہے. اور اگر ہمارے ریجن میں، ہمارے نیبرہڈ میں پیس، سیکورٹی، اسٹیبلٹی نہ ہو تو اس سے پاکستان کی تجارتی، پاکستان کے ٹریول اینڈ ٹورزم تمام چیزیں متاثر ہوتی ہیں. تو پاکستان گورنمنٹ نے جب سے یہ 28 فروری سے کانفلکٹ شروع ہوا، ہمارے آپ نے دیکھا ہوگا تمام گورنمنٹ ایچلانس ہیو بین پروپوگیٹنگ کہ اس مسئلے کا فوراً ڈی اسکیلیشن ہونا چاہیے. ڈائلاگ اور ڈپلومیسی اس کا حل ہے، اور جنگ جو ہے وہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتی. اور جنگ سے ممالک اور دنیا کے معاشی، سیاسی تمام طرح کے حالات وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، انسرٹنٹی آتی ہے مارکیٹ میں. تو پاکستان کے لیے بالکل بھی سوٹ نہیں کرتا کہ ہمارے ہمسائیگی میں ایران اور گلف کنٹریز سارے کہ یہاں پہ جنگ جیسی صورتحال ہو. ہماری حکومت اس مسئلے کی سینسٹیوٹی کو بھرپور طریقے سے تمام فورمز پہ، UN میں، امریکہ کے ساتھ، ایران کے ساتھ، خلیجی برادر عرب ممالک کے ساتھ ہماری بہت ایکٹیو ڈپلومیسی چل رہی ہے. اور وہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے تمام گورنمنٹ کے تمام ٹیئرز، پارلیمنٹ سے لے کے کیبنٹ منسٹرز، ہمارے DPM فارن منسٹر، ان کا روزانہ کا کم از کم 8-10 منسٹروں کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پہ بات ہو رہی ہے. نہ صرف ایران اور سعودی عرب اور UAE اور قطر اور بحرین، کویت، جارڈن،
بلکہ تمام ترکی، آذربائیجان، ملیشیا، یونائٹڈ نیشنز، امریکہ اور UK، یورپین یونین، ہم سب کے ساتھ ریگولر ان کانٹیکٹ ہیں، اور ہمارے لیے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ اس ریجن میں فوراً جنگ بندی ہو اور دوبارہ پیس، سیکورٹی اور اسٹیبلٹی واپس آئے۔ اس میں ایک جو پازیٹیو رول ہے، جس طرح ہم ابھی دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے دنوں امریکہ کے پریزیڈنٹ کی جو باتیں ہو رہی تھیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیونکہ سب سے نزدیک ترین، کیونکہ اب مڈل ایسٹ سارا دیکھیں جتنی بھی میٹنگز ہوئی ہیں وہ ایران کو منانے میں اس انداز میں کارآمد نہیں ہوئے جس طرح شاید پاکستان رول پلے کر سکتا ہے، اور پھر اسی طرح موجودہ اگر US کے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا اگر آپ بیان دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ بھی میری بات ہو رہی ہے اور بڑے اچھے ہمارے دوست ہیں جو ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں، ایک خیال جو ہے وہ ایک بریکنگ جو ہے خاص طور پہ اگر ہم امریکن میڈیا کو دیکھیں یا انڈین میڈیا کو دیکھیں، وہ پاکستان کا نام لے رہے ہیں کہ شاید بیچ میں پاکستان ہی ایک واحد ملک ہے جو ایران کے بھی نزدیک ہے اور امریکہ کے بھی نزدیک ہے، خاص طور پہ ہمارے جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں اور ہمارے پرائم منسٹر ہیں، ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں وہاں پہ ایک ملک کے طور پہ۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس ٹائم پہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ دوسرے لوگوں سے زیادہ پاکستان کے اوپر زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس میں اپنا رول پلے کرے گا؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ امریکہ نے اور اسرائیل نے حملہ کیا ایران کے اوپر 28 فروری کو، اور ایران نے کہا جہاں جہاں سے حملے آ رہے ہیں یا جہاں جہاں پہ ان کے ملٹری بیسز ہیں، پھر ہم جنگ میں تو پھر آپ ایک دوسرے کے ان بیسس جو ہے ہدف بناتے ہیں، بیسس خاص طور پہ، اور یہ بالکل پاکستان کے کسی بھی طرح مفاد میں نہیں ہے کہ عرب ممالک گلف کے اندر اور ہمارا ہمسایہ ایران، یہ سارے ہم OIC میں مل بیٹھتے ہیں، اور ہمارا بالکل امیجیٹ نیبرہڈ ہے۔ مسقط سے گوادر کی لائٹیں رات کو نظر آتی ہیں، گوادر سے مسقط کی لائٹیں نظر آتی ہیں، کراچی پورٹ ہو یا پشنی، گوادر، سارا ہمارا کوسٹل ریجن سارا، اور یہ میجر ٹریڈ روٹ ہے، پرٹیکولرلی آئل گیس سپلائی روٹ ہے۔ تو پاکستان ذرا برابر بھی کوتاہی نہیں برت رہا جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے، اور ہماری لیڈرشپ اس مسئلے کی سینسٹیوٹی کو بھرپور طریقے سے سمجھتی ہے، اور اس کا جتنی جلدی ہو سکے ثالثی ہو، UN کے اندر ہو، اور دونوں پارٹیاں سیز فائر پہ آ جائیں، ڈی ایسکیلیشن پہ آ جائیں، ڈپلومیسی اور ڈائلاگ پہ آئیں۔ پاکستان اپنا بھرپور کردار ادا کر رہا ہے، اور چونکہ یہ بہت ہی سینسٹیو معاملہ ہے تو ہر چیز میڈیا پہ نہیں آتی، اور جب تک کہ جنگ بندی نہ ہو اور بعد میں صلح صفائی نہ ہو تب تک میڈیا کے تھرو یہ چیزیں۔ یہ اچھی بات ہے۔ آخر میں اب اپنے تھوڑا سا جو ایک میسج ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں یہاں کی کمیونٹی کے حوالے سے۔ تھینک یو ویری مچ۔ دیکھیں، کمیونٹی ساری ہمیں ایک جو ڈائسپورا صرف کینیڈا میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں جو ہے، اسپیشلی جو ہمارا ڈائسپورا ایران میں ہے اور یہ خلیجی ممالک میں ہے، بہت زیادہ پریشانی یا انگزائٹی پائی جاتی۔ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ حکومت پاکستان بھرپور کوشش کر رہی ہے تمام دوسرے دوست ممالک کے ساتھ مل کے، اس میں ترکی بھی ہے، اس میں آل دا وے انڈونیشیا، ملیشیا تک کے ممالک ہیں، آذربائیجان، جارڈن اور ایجپٹ، جو ڈائریکٹ اس میں ملوث نہیں ہے اس گلف سچویشن میں، کہ اس جنگ کا فوری خاتمہ ہو اور دونوں پارٹیاں ڈائلاگ پہ آئیں، تاکہ یہ جو پاکستانی ڈائسپورا باہر بیٹھا ہے ان کو ایک تذبذب ہے کہ جی بالکل ایران پاکستان کا نیبر ہے، ہمارا 900 کچھ کلومیٹر کا مشترکہ بارڈر ہے، تو ہمیں یہ بالکل بھی سوٹ نہیں کرتا کہ ہمارے ہمسائیگی میں ایکٹیو وار چل رہی ہو۔ تو ڈائسپورا کو میرا یہ پیغام ہے کہ انگزائٹی مسئلے کا حل نہیں ہے، اپنے انشاءاللہ حکومت پاکستان اور انٹرنیشنل کمیونٹی اس مسئلے سے پوری طرح آگاہ ہے کہ اس جنگ کا فوری خاتمہ چاہیے،
اور اس میں ظاہر ہے جو وارنگ پارٹیز ہیں ان کا ایگری ہونا مسٹ ہے، اسپیشلی امریکہ اور ایران. انشاءاللہ جو ہی جنگ بندی ہوگی اور یہ جو انگزائٹی ہے وہ ختم ہوگی کمیونٹی کے اندر. دوسری یہ ہے کہ یہاں پہ بڑی اچھی ریپوٹیشن ہے پاکستانی کمیونٹی کی. وہ فیڈرل لیول پہ بھی ہیں، یہاں پارلیمنٹ میں بھی ہیں، سینٹ میں بھی ہیں، پروونشل گورنمنٹس میں بھی ہیں، پروونشل اسمبلیز میں بھی ہیں، لوکل کونسلز میں ہیں. وہ پروفیشنل تمام، جس طرح میں نے پہلے بتایا، ہر فیلڈ کے اندر پاکستانی کمیونٹی اپنا جو سائز ہے تقریباً 4 لاکھ لوگ ہیں. ان میں فیملیز اور اگر آپ بچوں کو جو اسٹڈیز وغیرہ میں مصروف ہیں، تو جو ورکنگ کلاس ہے وہ سارے پروفیشنلز ہیں. اور ان کی ریپوٹیشن یہ ہے کہ دے آر انٹیلیجنٹ، دے آر کوالیفائڈ، دے آر ہارڈ ورکنگ، دے آر آنیسٹ. تو میرا پیغام یہ ہوگا کہ اپنا پاکستان کا نام، اپنا نام روشن رکھیں اور اس کو مزید تابناک بنائیں.